बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मज़हबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मावनत के लिए मौजूद है MS नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। नाज़रीन कराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र सूरतुल आराफ में जिन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है उसको हमने पढ़ा था। आज उससे आगे जो आयात हैं वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ हैं। हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आप हज़रत लूत का तारुफ़ बयान करेंगे या उन आयात पर बात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि हज़रत लूत का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये था कि आप भतीजे थे हज़रत इब्राहीम के। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम जो हमें तौरात में मिलता है वो हारान है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आप जो उर शहर है, आप वहाँ से सदूम में आकर मुकीम हुए थे। और ये जो सदूम का इलाका है ये दरियाए उर्दन या जो उर्दन इलाका है उसमें ये वाक़ है। और बहर मुर्दार जिसको कहा जाता है, बहर मैयत भी कहा जाता है या अब उसको बहर लूत भी कहा जाता है, डेड सी, उसके किनारे पर ये शहर सदूम ये मौजूद था। सिर्फ सदूम ही नहीं बल्कि एक और शहर जिसे अमूरा कहा जाता है ये भी वहाँ पर मौजूद था। ये दो शहर हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अज़ाब उतरा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुरान के मुताबिक जब फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ आए यानी अज़ाब लेकर कौम लूत पर, तो उससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी और वहाँ पर आपको बेटे की खुशखबरी भी दी गई थी और आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने यहाँ पर हैरानी का इजहार भी किया था कि भाई मैं बूढ़ी खातून हूँ, बांझ हूँ और मेरा जो खावंद है वो भी बूढ़ा है, तो किस तरह बच्चा होगा। तो फ़रिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत सुनाई थी और बशारत दी थी। और फिर उसके बाद ये बताया था कि हम कौम लूत की तरफ जा रहे हैं और उन पर अज़ाब भेजने। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, चूँकि आप हलीम थे, नरम दिल थे, तो आपने अल्लाह की बारगाह में ये गुजारिश की थी। ये ज़िक्र हमें तौरात में मिलता है कि बार बार अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी कि किसी तरीके से ये अज़ाब टल जाए। और अल्लाह की बारगाह में ये भी अर्ज़ की थी कि हो सकता है कि सदूम में यानी इस इलाके में चंद नेक आदमी भी वहाँ पर मौजूद हों। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि यहाँ पर 10 भी नेक लोग नहीं हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो दावत व तबलीग का अरसा है वो तकरीबन 1 सदी से ज़्यादा का है, 100 साल से ज़्यादा, यानी तकरीबन 175 साल, यानी इसके दरमियान ये अरसा बनता है कि जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की थी, इस्लाम की दावत दी थी। और अंदाज़ा कीजिए कि 10 लोग भी तौरात के मुताबिक नहीं थे, इससे भी कहीं कम थे, कि जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। कुरान मजीद ने कौम लूत की जो ख़राबियाँ और उनकी जो बुराइयाँ बयान की हैं वो 3 उनके अंदर ख़राबियाँ मौजूद थी। एक तो कुरान ने कहा कि अइन्नकुम लतातून अर्रिजाल, और एक और मकाम पर कहा कि अतातून अज़्ज़ुकुरान मिनल आलमीन, यानी आलमीन में से, कौमों में से तुम ही हो कि जो अपनी जो नफ्स की ख्वाहिश है, शहवत है, इसको मर्दों से पूरा करते हो। कुरान पाक ने यह भी कहा कि मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, कि तुमसे पहले कोई कौम ऐसी नहीं थी कि जो इस बुरी आदत में मुब्तला हुई हो। एक तो कुरान मजीद ने यह बताया। और हमारे यहाँ चूँकि ये जो हम जिन्स परस्ती है, ये होमोसेक्सुअलिटी, इसको ज़्यादा बयान किया जाता है कौम लूत के हवाले से, जबकि कुरान मजीद ने 2 और ख़राबियाँ भी उनकी बयान की हैं। दूसरी ख़राबी ये कि रास्तों को काटना, यानी डाका ज़नी करना, लोगों से माल लूटना। इनके बारे में आता है कि ये लोग
خوشحال تھے لیکن تنگ نظر بھی تھے، یعنی بخیل بھی تھے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور آ کر یہاں سے فیضیاب ہو، تو اگر کوئی آتا تھا اور کسی کے پاس مال دولت ہوتی تو یہ اس سے لوٹ لیا کرتے تھے، اس سے چھین لیا کرتے تھے۔ تیسری بات جو قرآن پاک نے بیان کی ہے، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، ان کی یہ عادت ہوتی تھی کہ سر عام بیٹھ کر فحش باتیں کرنی، بے حیائی کی باتیں کرنی اور سیکس کی باتیں کرنی، یعنی اس طرح کی باتوں میں کوئی شرم اور حیا یہ محسوس نہیں کرتے تھے، اور سر عام بیٹھ کر لوگوں میں اور جیسے دوستوں کی محفل میں اور مجلس میں سر عام بیٹھ کر اس کا ذکر کرتے تھے۔ اب واضح بات ہے کہ یہ معاملہ صرف گفتگو تک تو نہیں رہتا، پھر یہ معاملہ آگے بھی بڑھتا ہے۔ اس میں پھر انسان کا جو اگلا قدم ہوتا ہے وہ جنسی عمل میں، یعنی اس جنسی بے راہ روی میں پھر انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی صرف گفتگو تک معاملہ نہیں ہوتا، پھر آتے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا، شریف زادیوں پر نظریں ڈالنا اور پھر ان پر تبصرے کرنا، ان پہ پھپتی کسنا اور ان کا تمسخر کے انداز میں ذکر کرنا اور اس کو اپنی مردانہ وجاہت اور مردانگی خیال کرنا، یہ کلچر قوم لوط کا تھا۔ یہ تین باتیں قرآن پاک نے ان کے حوالے سے بیان کی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جو ان کو دعوت دی تھی، اس کا ذکر ہم کل کریں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے وہی اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا تھا کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو، توحید ہے اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ گویا کہ شرک سے ہر برائی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جب انسان اللہ کا ایک خدا کا انکار کر بیٹھے تو پھر اس کے بعد اس پر برائی کے دروازے، نافرمانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ ایک پردہ ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کو مانتا ہے، خالق، رازق، مالک، جو اس کائنات کے نظام کو، نظم و نسق کو چلانے والا ہے، جو مدبر ہے اور خالق ہے اس کائنات کا، جب انسان اس پر ایمان لاتا ہے تو پھر اس کے دل میں ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے، اس میں ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جب خدا کا انکار ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان پر یہ دروازے کھل جاتے ہیں کہ پھر وہ ہم جنس پرستی ہو تو اس کے لیے وہ بھی کوئی ایشو نہیں رہتا، وہ راستے کاٹنے ہوں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں رہتا، اور پھر بیٹھ کر بے حیائی اور فحش کی باتیں، بدکاری کی باتیں کرنی ہوں تو پھر بھی اس کے لیے کوئی اور رکاوٹ نہیں ہوتی۔ رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ایک خدا کو ماننا اور اس خدا کی عبادت کو اپنے اوپر لازم اور فرض کر لینا، یہ در حقیقت انسان کو معاشرے میں بدکاری سے، نافرمانی سے اور برے اعمال سے بچاتی ہے۔ اب جب یہ قوم باز نہیں آئی تو پھر اس قوم پر خدا کی طرف سے عذاب اترا۔ اب اس کے حوالے سے یعنی تورات میں بھی ایک بات بیان کی گئی، قرآن مجید نے بھی ایک بات بیان کی۔ قرآن نے تورات میں یہ بیان کیا گیا کہ آگ اور گندھک کی بارش ہوئی تھی، آگ اور گندھک کی بارش ہوئی تھی، اور قرآن مجید میں یہ ہے کہ ان پر پتھر گرے تھے۔ اب مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دونوں کو اگر جمع کریں، یعنی آگ، گندھک اور پھر پتھروں کا جو ذکر ہوتا ہے، اگر ان کو جمع کر لیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالت پیش آئی ہوگی کہ جیسے آتش فشاں پہاڑوں کو پھٹنے سے واقع ہوتی ہے، یعنی جس طرح انفجار ہوتا ہے آتش فشاں پہاڑ، آگ اور گندھک جو ہے یہ ایک مادہ ہے، سلفر غالباً اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی بارود بنایا جاتا ہے، کوئی بم بنایا جاتا ہے جو پھٹتا ہے، اس میں یہ مادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا علامہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تورات میں آگ اور گندھک کا ذکر ہوتا ہے اور قرآن مجید نے پتھروں کا ذکر کیا، تو گویا کہ یہ ایک انفجار ہوا تھا، یعنی صدوم کے علاقہ میں اور عمورہ کے علاقہ میں، یعنی آتش فشاں مادے کا انفجار کہ جس سے وہ زمین بنجر ہو گئی اور اب تک وہ زمین بنجر ہی ہے۔ ہمارے صاحب، آپ کی گفتگو کا جو آخری حصہ ہے، اسی سے سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ آج تک جو زمین بنجر ہے وہ صرف اس عذاب کی وجہ سے ہے، یعنی قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے، یا اس کی کوئی اور ریزن ہے؟ جیسے ہمارے ہاں زمین مختلف علاقوں میں زمین بنجر ہوتی ہے، سیم کی وجہ سے کوئی اور پرابلمز ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اس عذاب کی وجہ سے آج تک ہم نے اس زمین کو بنجر رکھا ہوا ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن جو تاریخ ہے، معلوم تاریخ اور جو متحقق تاریخ ہے وہ یہی ہے۔ یعنی ایک تو وہاں جا کر ایک جو وحشت
اور ایک ہیبت وہاں پر جو انسان پر طاری ہوتی ہے، خدا کا عذاب وہاں پر اترا ہے اس زمین پر، تو وہ ایسی حالت ہے کہ اب تک وہ زمین آباد اس حوالے سے نہیں کی جا سکی، اور وہاں پر یہ نشانات بھی موجود ہیں اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ زمین اس طریقے سے بنجر ہے کہ اس کو آپ کسی اور زمین کے ساتھ ملا نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو ذکر ہے وہ ہو رہا ہے، تو آپ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں کا ذکر کیا۔ جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ 3 برائیاں ان میں تھیں، وہ برائیاں ایسی ہیں جن میں ہمیں شرک اس طرح نظر نہیں آتا، راستے بند کرنا، فحش گوئی کرنا، اغلام بازی کرنا، تو اس میں وہ شرک والا معاملہ نہیں آتا۔ تو کیا ان کو جو سزا ملی تھی، ان کو جو عذاب آیا تھا ان کے اوپر، وہ ان برائیوں کی وجہ سے آیا تھا؟ دیکھیے، آپ یہ وجہ دیکھیں نا کہ اگر انہوں نے یہ نافرمانی کی پیغمبر کی، رسول کی موجودگی میں، تو کیوں کی؟ اس لیے کہ بنیادی تعلیم سے، عقیدے سے جب انسان منحرف ہوا، خاص طور پر اس پس منظر میں بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، آپ ان کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ تو واضح بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور انسان یہ مان لے کہ وہ میرا معبود ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر خدا کی طرف سے احکام بھی ہوں گے۔ جب آپ مانیں گے تو ماننے کے بعد پھر چند احکام بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ جو 3 خرابیاں پیدا ہوئیں، اس کی وجہ اور اس کی بنیاد کیا بنی؟ اس کی بنیاد یہ بنی نا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، انہوں نے شرک کیا۔ اس کے بعد ان کے لیے پھر یہ برائی کے راستے کھل گئے۔ تو ہمارے ہاں ایک فلسفہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی اس لیے عذاب نہیں اترا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بھئی وہ نماز تب پڑھتے نا جب ایمان والے ہوتے، وہ تو ایمان والے ہی نہیں تھے نا، وہ تو شرک میں مبتلا ہوئے، انہوں نے تو رسولوں کا انکار کیا تھا، اور رسولوں کا انکار اور اللہ کا انکار اور اللہ کی توحید کو نہ ماننا، اس کے بعد پھر یہ سرکشی کی صورت ان میں پیدا ہوئی۔ جب یہ پیدا ہوئی تو پھر خدا کی طرف سے عذاب اترا، تو بنیاد تو وہ توحید بن گئی نا۔ نہیں ہمارے صاحب، یہ دیکھیں نا، آپ نے جو بات کی ہے، پھر تو ہمارے ہاں بھی عبادات اس طریقے سے لوگ نہیں کرتے، عبادات نہیں کرتے لوگ، لیکن معاملات پھر بھی چل رہے ہوتے ہیں، یعنی مسلمان تو پھر بھی کوئی ہوتے ہیں۔ ہم رسولوں کی بعثت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک رسول بھیجا گیا بستی کی طرف، اور اس رسول نے ان کو کہا کہ بھئی یہ اللہ کا پیغام ہے، ہم اس پیرائے میں بات کر رہے ہیں، ہم آج کے حالات میں نہیں اس پہ بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کے کیسز آتے ہیں، ریپ کے کیسز آ جاتے ہیں، مختلف تعلیمی اداروں کے اندر، مختلف ہاسٹلس کے اندر اس طرح کے کیس ہمیں ملتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم ان کیسز کا جو نمبر ہے جو بڑھتا جا رہا ہے اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہر فرد کو اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ قرآن مجید اس سے بہتر کیا بات ہمیں بتائے گا؟ کتنی بہتر بات قرآن، یعنی کوئی اور کیا ہمیں بتائے گا جو قرآن نے بتا دیا؟ وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں وہ ایمان نہیں لائیں، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ایمان نہیں لائیں، فرعون کی گھر والی وہ صاحبہ ایمان ہیں، ایمان والی ہیں۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر فرد کی ذاتی طور پر اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو معاشرے میں جو فحش ہے یا بدکاری ہے، یا معاشرے میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ اسی وقت ہی ختم ہوگی کہ جب فرد اپنی ذمہ داری کو قبول کرے گا، دوسرے پر ذمہ داری کو نہیں ڈالے گا۔ یعنی معاشرے میں کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی فلاں ہے، وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے، ہم اس کے جواب دیں نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ کوئی بہانہ بھی پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ یعنی رہنما کی پیروی ہم کرتے ہیں، فالوورز ہیں، تو فالوورز قیامت کے دن یہ عذر کبھی نہیں پیش کر کے اپنی جان چھڑوا سکتے کہ میں تو اس کو فالو کرتا تھا۔ اللہ پاک نے سوال کرنا ہے آپ کی عقل کی بنیاد پر،
اللہ نے اپنے دین کی بنیاد پر جو آپ کو وہ خطاب کرتا ہے اس کی بنیاد پر آپ سے سوال ہونا ہے۔ تو ہم یہ جو پورے معاشرے کا درد لے کر اپنے اندر بیٹھ جاتے ہیں نا، اور پھر جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو، تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے فرد اپنے حال پر توجہ کرے، اپنے باطن پر توجہ کرے، اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون جو ہے یہ حرکت میں آنا چاہیے، یعنی آپ ملک کا قانون ایسا ہو کہ بلا تفریق، کوئی بڑے آدمی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا کوئی غریب کا بچہ ہے، کوئی ہے، قانون اگر حرکت میں آئے تو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ برائیاں خود بخود معاشرے سے ختم ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ایک نقطہ نظر ہمارے ہاں یہ بھی ملتا ہے، بہت زیادہ پچھلے دنوں اس پہ کچھ لوگوں نے پوڈ کاسٹ بھی کی، کہ جب بھی ایسے کیسز آتے ہیں تو خاص طرح کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے۔ جیسے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو مدارس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ اگر مدارس میں اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں تو مدارس کو بالکل بند کر دینا چاہیے۔ آپ کی یہی رائے ہے؟ دیکھیے، بالکل بند کر دینا تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ایک تو مدارس میں ہوں یا یونیورسٹیز میں ہوں، جامعات میں ہوں، کسی بھی ادارے میں ہوں، ذمہ داری جو یہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو انصاف اور عدل ہے وہ بلا تفریق ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ایسے واقعات کہیں پر بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر کھلے دل سے اور اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ ہمارے ہاں یہ کچھ ہوا ہے، ہوتا ہے، تو ہم اس سے اپنے اداروں کو پاک کریں گے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو پوپ ہے 2019 میں یا 18 میں انہوں نے اس بات کو مانا ہے، کنفیس کیا کہ ہمارے ہاں کلیساؤں میں، چرچوں میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس پوری تاریخ ہے کہ کیا کچھ بدکاری اور کیا گناہ ہوتے رہے، اس کو تسلیم کیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی کھلے دل سے، یعنی کوئی بھی ادارہ ہے، تسلیم کیا جائے اور اس کو پاک اور صاف کیا جائے ایسے لوگوں سے، اور ایسے لوگوں کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں موجود ہو۔ نہیں، انہوں نے جب پوپ صاحب نے اس چیز کو کنفیس کیا تو کنفیس کرنے کے بعد انہوں نے اس پہ کام بھی کیا کہ اب ہم نے اپنا کوئی کریکولم ڈیولپ کرنا ہے، اب ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پہلا درجہ تو کنفیس کا ہی ہے نا، وہ ہم اگر کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے، اس سے اگلی بات پھر شروع ہوگی نا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو کسی بھی جماعت، گروہ یا کسی ادارے سے، تو یا تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے یا پاکستان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھلے دل سے، پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا تعلق تعلیمی اداروں سے، کیا تعلق نظام تعلیم سے، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کا تو وجود بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ جو معاشرے میں ایک تقدس کا پردہ اوڑھ کر غلاف میں، لحاف میں اپنے آپ کو لپیٹ کر جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں معاشرے میں، تو اس سے تو ویسے بھی معاشرے کو پاک اور صاف کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ایک اور سوال، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ غیر فطری عمل ہے، غلام بازی غیر فطری عمل ہے، یا ہم جنس پرستی چلیں ہم اس کو کر لیتے ہیں، یہ غیر فطری عمل ہے۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے جو عام طور پہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ اگر یہ غیر فطری عمل ہے تو اتنی بڑی تعداد کے اندر دنیا میں یہ لوگ پریکٹس کیوں کر رہے ہیں اور اس کو لیگلائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ ساری دنیا بھی اگر ایک برائی کو اختیار کر لے تو وہ برائی برائی ہوتی ہے، اس کو کبھی بھی اچھائی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ اکثریت یہ کر رہی ہے۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر قرآن نے جو کہا کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نہیں جانتے، تو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی دین کی، اور اس طرح مدینہ میں بھی آپ نے دعوت دی۔ اب مکہ میں ابتدا میں اکثریت تھی، مدینہ میں بھی اکثریت تھی، تو اکثریت کی بنیاد پر تو ہم شرک کو بھی جائز نہیں کہہ سکتے، ہم بدکاری کو بھی جائز قرار نہیں دے سکتے۔ اصل ہمارے پاس جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو خدا کا دین ہے، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین بھیجا گیا، تو اس کی جو واضح تعلیم ہے، جو اس کے نصوص ہیں، وہ کیا ہیں ہمارے لیے، تو وہ حجت ہے، در حقیقت ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ ویسے بھی جو جو اختلاف رائے ہیں یا رائے کا تبدیل ہونا آپ بلکہ کہیں، ریسرچز ہوتی ہیں، ریویوز ہوتے ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے آج جو چیز دنیا کے لیے مثبت مانی جا رہی ہے آنے والے سالوں میں بھی وہ اس پر قائم رہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات ہے، سوال میڈم کے سوال سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے
کہ پھر ہو سکتا ہے جس کو ہم غیر فطری کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے پہلے فطری ہو اب ہمیں غیر فطری لگ رہا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پھر فطری ہو جائے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم نے تو ڈیسائیڈ کی ہے یہ بات اپنے قرآن سے اور حدیثوں سے، ہم نے یہ چیز ڈیرائیو کی ہے نا کہ ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں. ہماری یہ اپنی رائے تو نہیں ہے نا. دیکھیے انسانی تاریخ کو اگر آپ پیش نظر رکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کی تعداد کتنی رہی ہے، یعنی یہ کوئی زیادہ تعداد نہیں رہی. ٹھیک، واضح بات ہے کہ انسان کا انسان سے تعلق ہے، عورت اور مرد کا، وہ انسان عقلی طور پر اور فطری طور پر بھی اس کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلق کیوں قائم کیا اور اس کی اجازت کیوں دی ہے. لیکن مرد کا مرد سے تعلق یہ سوائے ایک بے راہ روی کے یا ایک جنسی خواہش کی تکمیل کا ایک ایسا راستہ اختیار کرنا کہ جس کا کوئی بھی یعنی آپ کو نتیجہ نہیں ملتا، یہ بھی بات ہے. جو آپ نے کہا نا کہ بہت لوگ، دیکھیے یہ ویری کرتا ہے علاقوں کے حساب سے. یعنی کہیں پر دنیا میں ممکن ہے کہ اس کی بہت بڑی تعداد کہیں پر موجود ہو اور کہیں پر نہ ہونے کے برابر ہو، کہیں پر بالکل ہی نہ ہو، ایسی بھی صورت ہے. تو کہیں پر اگر یہ تعداد موجود ہے، آپ ان معاشروں کی صورتحال کو مد نظر رکھیں نا کہ انہوں نے ان چیزوں کو کیوں جائز قرار دیا، اس کی وجہ کیا ہے. اور خود وہ لوگ بھی جو مذہب سے وہاں پر تعلق رکھنے والے ہیں، اخلاقیات سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ بھی ان رویوں کو اور ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. لیکن چونکہ ایک وہاں پر آزادی کا تصور ہے کہ ایک انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے، تو اس لیے وہاں پر پھر ان کے حقوق کو قبول کیا جاتا ہے یا اس کو مانا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. وان صاحب، کل کے پروگرام میں آپ نے بات کی تھی انہیلر کے اوپر. انہیلر استعمال کرنا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، روزہ کی حالت میں آپ نے 2 آراء بیان کر دی تھی، آپ نے اپنی رائے بیان نہیں کی. آپ کی اس پہ رائے کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے کل بھی مختصر اس پہ بات کی تھی کہ جیسے انہیلر کا معاملہ ہے، انجیکشن کا معاملہ ہے، یا انسولین کا معاملہ ہے، یا ایسے اور دیگر ایجادات آپ کہہ لیجئے میڈیکل میں ہوئی ہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی اور بعد کے زمانے میں بھی نہیں تھی، یہ آج کی ایجاد بنتی ہے. تو ہمارے ہاں علماء کا اس لیے اس وجہ سے اختلاف ہے. جو بنیادی بات سمجھنے والی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے روزے کا مقصد کیا ہے. روزے کا مقصد ہے بھوک پیاس کو برداشت کرنا، اور اس سے آپ کے جسم میں ایک نکاہت یا ایک یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر روزہ فرض کیا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے. جب اس پر کوئی ایسی زد پڑتی ہے اس فلسفے پر، تو وہاں پر پھر علماء اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں. یعنی ایک کا نقطہ نظر یہ بنتا ہے کہ چونکہ اس سے اگر کوئی تقویت کی صورت بنتی ہے، وہ بھی صرف احتیاط کے لیے بیان کرتے ہیں کہ بھئی چونکہ کہیں ایسی صورت نہ بن جائے کہ یہ ایک عادتاً لوگ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر روزے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، تو وہ اس پہلو سے کہتے ہیں آپ یہ نہ کریں. دوسرا طبقہ جو ہے علماء کا، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ایک چیز ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی غذا بھی نہیں ہے، آپ کے معدے میں بھی نہیں جا رہی ہے، آپ کو کوئی اس سے کوئی خوراک بھی نہیں مل رہی، تو اس کو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو میری ذاتی رائے یہ دوسری رائے ہے کہ ہم روزے کی حالت میں انہیلر ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، انجیکشن ہم لگوا سکتے ہیں، اور اسی طرح انسولین ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے. اور اس طرح جو میڈیکل کی نئی جو ایجادات ہمارے سامنے آتی ہیں، تو یہ ساری اختیار کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی تعلق بھی اس طرح کوئی خوراک سے، کوئی غذا سے نہیں ہے، توانائی سے نہیں ہے. یہ بامر مجبوری ہے کہ ایک شخص ہے جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت اور مقام اور مرتبہ ہے، چھوٹی سی وجہ سے اس کو اگر منع کر دیا جائے بھی آپ نہ رکھیں، بعد میں روزے رکھیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. ہاں کوئی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بہت بڑی مرض کا کوئی شکار ہو گیا، اب وہ اس کو بڑی ضرورت ہے خوراک کی، غذا کی، اور واضح طور پر اس کو یہ چیزیں ملنی چاہیے، وہ پھر دوسری صورت بن جاتی ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں بھی آپ رمضان کے بعد اپنی تعداد کو پورا کر لیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں جو انتہائی نقطہ نظر ہے اور شدت والا، وہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. صحیح.
اعتکاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کیسا ہوتا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اعتکاف وہ در حقیقت یہ تھا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں، یعنی جیسے 20واں روزہ ہے، بعد کہتے ہیں کہ صبح نماز کے بعد، بعد کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں ہی آپ آ کر روزہ افطار کریں تو وہاں سے پھر آپ کا شروع ہو جاتا ہے آپ کا اعتکاف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن ہمارے ہاں جو آج ایک طریقہ رائج کر لیا گیا، اعتکاف کے بارے میں خیال کر لیا گیا، تو وہاں پر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، یعنی ایک آسان اور ایک سہل جو اعتکاف تھا وہ آپ کا تھا۔ تو آخری عشرہ بھی ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ یہ کہ شب بیداری بھی ہے۔ اب صرف شب بیداری یہاں تک نہیں کہ اپنی ذات تک، بلکہ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، بچوں کو، بچیوں کو، آپ ان کو بھی اس کے لیے تیار کرتے تھے، اور خصوصی طور پر آخری عشرے کا اہتمام کرتے تھے۔ صحیح جی ہمارے صاحب، خواتین کے لیے اعتکاف کے لیے بہترین جگہ گھر ہے یا وہ بھی مسجد میں اعتکاف کریں؟ دیکھیے جو بھی جگہ میسر آئے، جی یعنی مثال کے طور پر جیسے مسجد میں بھی اگر رکھا جاتا ہے جی تو خواتین وہاں پر بھی بیٹھ سکتی ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن چونکہ ماں ہوتی ہے، گھر کی خاتون ہے، تو وہ گھر کے معاملات میں بھی گائیڈ کرنا ہوتا ہے، کچھ بتانا ہوتا ہے، کہنا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس لیے اس بات کو پسند کیا جاتا ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف، اس جگہ پہ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں نماز پڑھتے ہیں عام طور پر گھر میں، تو وہاں پر وہ اعتکاف بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا جی اگر گھر چھوٹا ہے، اگر گھر چھوٹا ہے لیکن خواہش بھی ہے کہ بھی بیٹھا جائے، تو اس کے لیے پھر مطلب جیسے اگر کسی کا لیٹس سپوز کے 2 کمرے ہیں، تو اب انتخاب کرتے ہوئے جگہ کو کیا ہم سوچیں گے کہ کس کو پرائیورٹی دیں، کیسی جگہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے واضح بات ہے کہ اب ایسی جگہ جو انسان کی، خاتون کی توجہ کو تقسیم کرے، شور شرابہ ہو، یا ایسا کوئی ماحول ہے کہ جس میں نہ وہ سو سکے نہ وہ عبادت کر سکے، انٹرفیئرنس لوگوں کی اگر زیادہ ہے تو ایسی جگہ، واضح بات ہے اب کمرے کے بالکل درمیان میں اعتکاف کر کے بیٹھ جائیں تو واضح بات ہے کہ وہاں پر ڈسٹربینس ہوگی، تو لہٰذا کمرے کے کونے میں آپ کہہ لیں، یا پھر ایسے کمرے میں جس میں سب کا آنا جانا ہے، روٹین میں سب کا آنا جانا نہ ہو، جو کم ہو، تو وہاں پر وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ اور یہ جو چہرے کے حوالے سے ہے کہ بھی چہرہ نہیں نظر آنا چاہیے، یہ بات کس حد تک ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اچھا روزے کی حالت میں، اصل اعتکاف کی حالت میں اصل بات یہ ہے کہ آپ کئی پابندیاں ایسی ہوتی ہیں جو روزے میں آپ اپنے اوپر کر لیتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کی رہبانیت ہے جو اعتکاف ہے۔ اچھا رہبانیت یہی ہوتی ہے کہ دنیا چھوڑ کر بیٹھ جانا، صحیح ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ 10 دن جو ان سے یہ آپ نے فرمایا کہ یہ انسان اس میں راہب بن جاتا ہے، یہ رہبانیت ہے، وہ بیٹھتا ہے اعتکاف، روزے کی حالت میں کئی چیزوں سے وہ اجتناب کر لیتا ہے، اس میں ذرا مزید اجتناب کی صورت بن جاتی ہے، یعنی اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کر لی، تہجد کی نماز کا خصوصی اہتمام کر لیا، زیادہ عبادات ہیں، تسبیحات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کا پڑھنا سمجھنا ہے، مطالعہ ہے دین کا، یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ پریورٹی اس چیز کو مل جاتی ہے، تو یہ جو منہ لپیٹ کے پھرتے ہیں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور موبائل کا استعمال اعتکاف کے دوران دیکھیں ضرورت میں ضرور استعمال کرنا چاہیے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے گھر کوئی پیغام دینا ہے، کوئی میڈیسن منگوانی ہے، آپ نے کوئی کھانا منگوانا ہے، کوئی ضروری چیز منگوانی ہے، تو بالکل آپ منگوا سکتے ہیں، لیکن موبائل پہ بیٹھ کے اعتکاف کی حالت میں گیمیں نہیں کھیلی جا سکتی، صحیح ہے، صحیح ہے، یا فیس بک نہیں استعمال کی جا سکتی، فیس بک نہ استعمال کی جائے۔ صحیح، ہاں یہ ہوتا ہے کہ مطلب فیس بک بھی ہے تو کوئی اچھی بات انسان اپلوڈ کر دیتا ہے، تو اس حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی باتیں کرتی ہیں کہ بیٹھے تو اعتکاف میں ہوئے اور اندر آپ سوشل میڈیا، بس یہ ہے کہ وہ ایک جو عام زندگی میں جیسے انسان استعمال کرتا ہے تو ایک فرق نظر آنا چاہیے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے سنت اور نفلی اعتکاف میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ایک تو ہم کہتے ہیں کہ واجب ہوتا ہے، جیسے نظر پر ہم نے پہلے بھی کسی وقت بات کی ہے کہ کوئی یہ نظر مان لیتا ہے کہ جی میں بیٹھوں گا اعتکاف 10 دن جو آخری ہیں، تو واضح بات ہے وہ پھر اس پر واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے سنت جو ہم کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی پابندی سے بیٹھا کرتی تھی، یہ 10 دن، یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسرا نفلی ہوتا ہے کہ جو 10 دن نہیں ہے، آپ مسجد میں گئے ہیں تو آپ نے
اعتکاف کی نیت اعتکاف کر لیا، یعنی آپ 10 دن بیٹھیں گے تو وہ سنت ہوگا رسول اللہ کے وہ طریقے پر اور ہوگا. 10 دن سے باقی ویسے آپ 3 دن بیٹھ جائیں، 4 دن بیٹھ جائیں، ایک دن بھی بیٹھ سکتے ایک ہیں. دن بیٹھ سکتے. ٹھیک. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے صاحب، ابھی آپ نے بریک سے پہلے نفلی اور سنت اعتکاف کا ذکر کیا. ہمارے ہاں 3 دن کا اعتکاف بھی عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ دیکھیے، رمضان المبارک میں آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ اعتکاف ہے جسے سنت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو اعتکاف ہے آپ اس کو ہمارے فقہا نے اس کو نفلی کہا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو یہ عمل ہے اعتکاف کا، یہ یعنی ایز اٹ از ایگزیکٹ یہ وہی ہے 10 دن کا جو رسول اللہ نے کیا. صحیح. اس سے کم کا کوئی اعتکاف آپ نے نہیں کیا. تو لہٰذا اگر کوئی بیٹھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ثواب کی نیت سے بیٹھے گا، مسجد میں قرآن پڑھے گا، عبادت کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا. صحیح. اگر کوئی بیماری کی حالت میں اعتکاف میں بیماری کی حالت پیدا ہو جائے اور اعتکاف ختم کرنا پڑ جائے تو یہ ضروری ہے کہ دوبارہ اعتکاف کیا جائے؟ جی، یہی ہے معاملہ کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اعتکاف توڑ دیتا ہے تو پھر بعد میں وہ اس کی قضا دے گا. ہمارے صاحب، توڑ دینا اور ٹوٹ جانا، جیسے رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں روزہ ایک جان بوجھ کے توڑا جاتا ہے اور ایک جو کسی وجہ سے جو ٹوٹ گیا، اب ان میں فرق ہوتا ہے نا، تو اس پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، روزہ جو فرض ہے نا، اب وہ جان بوجھ کر توڑے گا تو وہاں پر تو کفارہ آئے گا. بالکل صحیح ہے. وہ تو ہر صورت میں پھر اس کو کرنا پڑے گا، قضا بھی رکھنی پڑے گی. بالکل. اگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا، جیسے آپ نے کہا کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، تو واضح بات ہے پھر وہ قضا کرے گا. اب اصل میں یہ ایک اچھا عمل تھا جو اس نے کیا، لیکن اس اچھے عمل کو درمیان میں چھوڑ دیا. یعنی آپ اعتکاف کی بات کر رہے ہیں؟ اعتکاف کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے اب اس کو اگلے سال یہ رکھنا چاہیے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں، آپ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ آ کر پھر وہ نفل ادا کریں. یہ آپ اس کو احترام عبادت کا آپ سمجھ سکتے ہیں، عبادت کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے تھے اور بے شک وہ فرض نہیں تھا، تو لہٰذا اب آپ اس کو ضرور بجا لائیں، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بڑا درجہ ہے. آپ اللہ کی عبادت میں تھے، اللہ کے حضور تھے، تو لہٰذا اس کو دوبارہ کر لیں آپ. ٹھیک ہے. امان صاحب، طاق راتوں کی عبادت میں کچھ کیا خاص اہتمام ہونا چاہیے؟ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ در حقیقت رمضان ہو، رمضان کے علاوہ، رمضان کی تو اپنی ایک بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن امت کو راغب کیا گیا کہ وہ رات کو جاگے، کچھ نہ کچھ اس طرف رغبت دلائی گئی ہے. رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی جاگنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا. شب بیداری کو، تہجد کے لیے اٹھا جائے، کچھ وقت جاگا جائے. امت کو اصل میں یہ ترغیب دی گئی. امت نے کیا کیا؟ بس وہ اپنے آپ کو خاص دنوں، خاص راتوں اور خاص مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کر لیا. یہ جو رویہ ہے اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور آپ کی رغبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ صرف رمضان نہ رہو بلکہ رمضان کے علاوہ باقی راتوں میں بھی ہمیں جاگنے کی عادت ہو. باقی جو طاق راتوں میں ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے طاق رات نصیب ہو جائے تو میں رات جاگتی ہوں تو میں کیا دعا کروں؟ تو وہ فرمایا تھا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو محبت کرتا ہے درگزر کرنے کو اور تو سراپا خود معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اور تو مجھ سے درگزر فرما. آپ کو پسند فرماتا ہے. یہ دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بتائی تھی. تو لہٰذا رمضان کے آخری عشرہ ہو، پورا عشرہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں عادت یہ بنانی چاہیے کہ ہم تھوڑا بہت جاگیں اور اللہ کی عبادت کیا کریں. ٹھیک ہے. صحیح. جی پلیز. عورتوں اور مردوں کے سجدہ کرنے میں کوئی فرق ہے ان کے باڈی پوسچر میں؟ دیکھیے، واضح بات ہے کہ خواتین کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر
نماز پڑھیں. تو اس کو کوئی ہم اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لگا بندہ انداز اور طریقہ ہے. اصل بات یہی ہے کہ عورت رکوع کرتی ہے, سجدہ کرتی ہے, بیٹھنا ہے, اٹھنا ہے, اس بارے میں خاص یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے اور اپنے اعضائے جسمانی کو کور کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو. صحیح. جی آپ پوچھ لیں. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے اور موقع ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ گھر میں باجماعت پڑھ لی جائے. اب ایسی صورت میں خواتین کو, ہوتے تو سب رشتہ دار ہی ہیں, تو خواتین کو نماز کے لیے صف بندی جو کی جاتی ہے وہ کچھ خاص اس کا سوچنا چاہیے کہ کہاں انہوں نے کھڑے ہونا ہے یا جہاں جگہ ملے وہاں کھڑی ہو جائیں؟ لیکن اس کی ترتیب تو یہ رکھی جاتی ہے کہ پہلے مرد ہیں, پھر بچے ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد خواتین ہو جاتی ہیں. بچوں کو درمیان میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ بھئی وہ شرارتیں نہ کریں. تو یہ بنیادی بات یہی ہے. اور باقی یہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے بہن بھائی ہو جاتے ہیں یا میاں بیوی ہیں یا اس طرح کا, یا ماں اگر اپنے بچوں کے ساتھ مثال کے طور پہ پڑھ رہی ہے تو پھر وہ پڑھ سکتی ہے, اس میں کوئی حرج یعنی نہیں ہے. اس میں ترتیب کا تو کوئی نہیں, بچوں کے ساتھ اگر وہ پڑھی. لیکن اگر ملی جلی گیدرنگ ہے اس میں پھر خواتین اس میں پھر اس بات کا اہتمام کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, پوچھتے ہیں ہمارے ناظرین کی طرف سے سوال ہے, پوچھتے ہیں کہ اگر گھر میں مرد اور اس کی بیوی یعنی شوہر اور اس کی بیوی دونوں ایک ہی جائے نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہوا ہے کہ اگر اسی کمرے میں اس کی بیٹی ہو یا بہو ہو یا اس کی والدہ نماز پڑھ رہی ہو تو پھر بھی نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں اکٹھے؟ دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, میاں بیوی آپس میں اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ بہن بھائی ہیں یا میاں بیوی ہیں یا ماں بیٹا ہیں تو وہ بھی ایک ہی کمرے میں ایک ہی جگہ پر وہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. صحیح. صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے. آج کی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یمن بھیج رہے تھے تو میں نے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو, یعنی اپنی نیت کو پاک اور صاف رکھو. جو عمل کرو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کرو. تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ڈھیر سارا عمل کرے, بس اس بات کا خیال رکھے کہ میرے اس عمل کی جو نیت ہے اس میں کھوٹ نہ ہو, اس میں ملاوٹ نہ ہو, اس میں ریاکاری نہ ہو, اس میں بناوٹ نہ ہو, تسنع نہ ہو. بس یہ بات ہے, اس کا بس انسان خیال رکھے تو تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. اور بہت بڑا عمل ہو اس میں نیت کھوٹ ہو تو اس بڑے عمل کا بھی خدا کے ہاں پھر کوئی اجر اور انعام نہیں ہوتا. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گنوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.